This headline news is brought to you by चाय जैसे कड़क साफ सिर्फ एक धुलाई में। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तौसीक की करारदाद मंजूर। ऑर्डिनेंसेस के हक में 130 और मुखालिफत में 63 वोट आए। ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रवैये पर स्पीकर बरहम अपोजिशन को इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग। अयाज सादिक ने ऐवान में कागज फाड़कर फेंकने का सिलसिला बंद करने का कहा। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन लूं। अपोजिशन अरकान सुन्नी को अनसुनी करते रहे। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। हमें क्या मालूम सर, हम लोग ऑपोजिशन के मेंबरान हैं यहाँ पे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हुकूमती ऑर्डिनेंसेस मुस्तरद कर दिए। उमर अयूब ने कहा कि ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए लाए गए। ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, हम इन ऑर्डिनेंस को देख नहीं सकते। ये क्या है, क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। उजलत में कानून साजी ना करें। नवीद कमर निजकारी कमीशन में रह चुके हैं, क्या वो इन तरमीम की हिमायत करेंगे? ऑर्डिनेंसेस की हिमायत करने वालों की तस्वीर ले ले, तारीख उन्हें याद रखेगी। असद कैसे बोले ये ऐवान में क्या हो रहा है? जिस तरह बिल लाए गए उसकी मजम्मत करते हैं। साबिक स्पीकर का अपोजिशन को वक्त ना देने का भी शिकवा। कहा शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर 2-2 घंटे की तकारीर करते थे, हमें मौका नहीं दिया जा रहा। और मैं ये दरखास्त करूंगा अपोजिशन से भी कि मुल्क सबका है, रियासत सबकी है। खुदा के लिए मुल्क को चलाने के लिए, मुईशत को चलाने के लिए, गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए आप भी अपना रोल प्ले करें। हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े हुआ करें। हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हुआ करें। 25 करोड़ आवाम का सोचे। मुल्क चलाने के लिए आप भी किरदार अदा करें। आजम नजीर सारड़ का अपोजिशन को जवाब। बोले तस्वीर उनकी ली जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया वो आगे नहीं चलने दे रहे। आपको मुल्क दुश्मनी और गद्दारी को छोड़ना होगा। अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मईशत का पहिया चलाने में मददगार है तो साथ दे। नारे लगाने से मुल्क नहीं चलेगा, आपको अपने दामन में भी देखना चाहिए। ये ऑर्डिनेंसेस बिलों में तब्दील हो गए और कायमा कमेटियों को जा रहे हैं। जहां काबिल एतराज चीज हुई हम खुद निकालेंगे। से हुकूमतें नहीं चलती जी। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को ऑर्डिनेंस पेश करने पर तहफ्फुज़ात। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि मैं अपोजिशन से मुत्तफिक हूँ, ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है, इसमें कानून के तहत कानून साजी होनी चाहिए। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड निकाला जाए, तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज्यादा आए। नवीद कमर ने आजम नजीर से कहा कि आप कम अज कम हमारा नुक्ता नजर तो सुन लें। जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस पेश किए जा रहे हैं, हमारे भी इस पर संगीन तहफ्फुज़ात हैं और हमें कुछ ऑर्डिनेंसेस के मवाद पर भी एतराज है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाना है तो ऐवान को बंद कर दें, हम रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। देना चाहते कि ये एक लंबी जनसंख्या में उम्मीद होगी और हम इस मुल्क को वो मुल्क बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदे का पाकिस्तान, जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी। और ये जो कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं और पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जो ये आगे पीछे हो रहा है, इंशाल्लाह खत्म होगा। जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूँ कि ईवान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुजाहिमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब मुफाहिमत नहीं मुजाहिमत होगी। ये जंग लंबी है, कारकुन तैयार रहे। अपोजिशन रहनुमाओं का ऐलान। असद कैसर कहते हैं ये हाउस इलेक्टेड नहीं रहा, कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी की गई। ये पार्लियामान नहीं, जियाउल हक की मजलिस शूरा बन चुकी है।
یہاں فارم 45 والے ہیں۔ صدر کے خطاب کے موقع پر ہم احتجاج کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایوان میں قانون سازی کی ابتدا قانون توڑ کر کی گئی، غیر قانونی طریقے سے بل پاس کیے گئے، شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، وہ ناکام رہا۔ عمر ایوب کا کہنا تھا یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں۔ وزیر قانون کے مطابق IMF آیا ہوا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ کرمنل لا سمیت متعدد نجکاری معاملات کا IMF سے کیا تعلق ہے؟ وہ آرڈیننس لائے ہیں جس کا اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں کو بھی علم نہیں۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات، CIA اور دیگر اداروں کی نجکاری پر پلان طلب۔ IMF کو بینکس اور حکومت کے درمیان قرض پر بریفنگ دی جائے گی۔ CIA نجکاری کے لیے بینکس کے ساتھ 12% شرح سود پر ٹرم شیٹ معاہدہ ہوگا۔ ٹیکس پالیسی، ایڈمنسٹریشن اور ریونیو پر FBR کے وفد کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ توانائی کا گردشی قرض کم کرنے، ایڈجسٹمنٹ بروقت اور ٹیرف بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان نے NFC فارمولے پر IMF کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق NFC کے تحت صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا۔ خلاف دستور کوئی تجویز منظور نہیں کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، علاقائی سلامتی، پاکستان کے ساتھ شراکت داری پر بات چیت، IMF کے ساتھ مذاکرات، اقتصادی اصلاحات کے لیے امریکی حمایت پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم نے امریکی سفیر سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ پر بھی پرزور طریقے سے اٹھایا۔ شہباز شریف کا دو طرفہ تعلقات کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، صحت، دفاع، تعلیم، زراعت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے شعبوں میں مثبت رفتار کے برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو مستحکم کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے میکرو اکنامک اصلاحات پر توجہ دے گی۔ امریکی سفیر نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو اہم پارٹنر سمجھتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سماعت مقرر۔ امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو 20 مارچ کو اپنا موقف پیش کریں گے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے یہ کانگریس کی معمول کی پالیسی کا حصہ ہے۔ کانگریس میں گواہی دینے کو اپنی ذمہ داریوں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہماری گواہی سے کانگریس کی پالیسی سازی میں مدد ملتی ہے۔ بانی PTI کے ڈونلڈ لو پر الزامات جھوٹ قرار دے دیے۔ کہا ڈونلڈ لو کو دی گئی دھمکیوں کو سنجیدہ لیتے ہیں اور یہ معاملہ بھی کانگریس میں زیر بحث آئے گا۔ جنہوں نے 9 مئی کے حملے کر کے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا تھا، وہ اس IMF کے پروگرام کو سابوٹاج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ IMF کا ڈیلیگیشن آتا ہے اور خوش اسلوبی سے ایک اچھے ماحول میں ان سے مذاکرات جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ ویژن ہے کہ جان لڑائیں گے، خون پسینہ دیں گے اور اس ملک کو سنواریں گے۔ ایک ملک دشمن جماعت IMF ڈیل ختم کرانے پر تلی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ ملک اس لیے نہیں بنایا گیا کہ PTI والے ایجنڈے پر کار بند ہو۔ آج IMF اور ورلڈ بینک کی بلڈنگ کے سامنے احتجاج کیا گیا کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے۔ $6000 کی جوتی پہن کر کہتے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہ دے۔ مٹھی بھر شرپسند IMF کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا لیڈر رہا ہو تو پاکستان کو امداد دے۔ یہ ملک دشمنی بانی چیئرمین PTI کی حمایت پر ہو رہی ہے۔ ملک دشمنی کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ سینٹ کی نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ اسحاق ڈار، طلال چوہدری اور ولید اقبال کے کاغذات نامزدگی جمع۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سینٹ امیدواروں کے نام فائنل۔ فیصل جاوید، عرفان سلیم، مرزا آفریدی، شفقت ایاز شامل۔ مراد سعید، اعظم سواتی اور قاضی انور امیدوار ہوں گے۔ MQM کی جانب سے فروغ نسیم، شبیر قائم خانی، رؤف صدیقی، عامر چشتی اور ہمایوں عثمان فائنل۔ پیپلز پارٹی کا اینی مری، مبینہ قائم خانی، عاجز دھامرا، جاوید نیاب اور سرفراز جتوئی پر غور۔ بیرسٹر ضمیر، ویر جی کلہی اور لال چند اکرانی کے ناموں پر مشاورت۔ امیدواروں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا لیا گیا، فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔
وانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر کیوں پابندی لگائی؟ عدالت کو مطمئن کرے۔ ایک طرف کہتے ہیں درخواست گزار باہر کھڑے تھے، دوسری طرف کہتے ہیں تھریٹ ہے۔ اگر تھریٹ ہوگا تو کیا عدالت بھی بند کر دیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارک دیے کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اس کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں۔ عدالتی حکم کے باوجود پیر کے روز 7 گھنٹے راجہ ناصر عباس کو انتظار کرایا گیا۔ یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور اس کو التوا کی کوشش نہیں کریں گے۔ عبوری حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ اس عدالت کو یہ نکتہ سمجھائیں کہ عبوری حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ آپ عدالتی حکم کے باوجود عدالت کے باہر معاملہ کیا حل کر سکتے ہیں؟ پھر میں سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیوں نہ کروں؟ عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ آخری مرحلے میں تبدیل۔ اپوزیشن کی تنقید، پنجاب حکومت نے 6 آرڈیننس ایوان میں پیش کر دیے۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کا کہنا ہے پنجاب کا بجٹ 18 مارچ کو پیش کیا جائے گا۔ اپوزیشن رہنما رانا آفتاب نے کہا کہ حکومت کو بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے۔ حکومت نے ہاسپٹل میں ٹائلیں تو لگوا دی لیکن دوائی نہیں ہے۔ سیف سٹی کسی کام کا نہیں رہا۔ حکومت نے راشن کے نام پر قوم کو بھکاری بنا دیا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق بولے بجٹ منظور کرانا انتہائی ضروری ہے، نظام کو روکا نہیں جا سکتا۔ اپوزیشن کا تنقید کرنا حق ہے لیکن تنقید مثبت ہونی چاہیے۔ حکومت کاشتکاروں کے ساتھ ہے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال، کہا گندم کے کاشتکاروں کی معاونت کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں۔ عام آدمی کے مسائل کا بھی احساس ہے، سستا آٹا دینا چاہتے ہیں۔ اجلاس میں کاشتکاروں کو کھاد اور زرعی ادویات کی بلا تعطل فراہمی اور زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافے پر غور۔ کاشتکاروں کے لیے کسان کارڈ کے اجراء کی تجویز پر مشاورت۔ گندم پر سبسڈی سے ماضی میں حکومت کو 630 ارب روپے گردشی قرض کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ رمضان المبارک میں مہنگائی کو چوتھا گیئر لگ گیا۔ اشیاء فروخت کی قیمتیں قوت خرید سے باہر۔ اسلام آباد میں پیاز 304، ادرک 560 روپے فی کلو۔ لاہور میں پیاز 300 سے زائد، ٹماٹر، آلو اور دیگر سبزیاں بھی سرکاری نرخوں سے زائد پر فروخت کی جانے لگیں۔ پھلوں کی قیمتیں سن کر گاہک کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور۔ کراچی میں شہریوں کے لیے گوشت خریدنا خواب بن گیا۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 1.35% اضافہ۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 32.89% تک ہو گئی۔ ایک ہفتے میں 18 اشیاء کی قیمت میں اضافہ۔ ٹماٹر 30 روپے کلو، کیلے 34 روپے درجن مہنگے۔ انڈے، LPG، لہسن، مٹن، برائیول کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماہ رمضان المبارک میں مارکیٹیں رات 12 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی۔ ہفتہ اور اتوار کو رات 1 بجے تک کاروبار ہوگا۔ ریسٹورنٹ سے پارکنگ سے متعلق پلان طلب۔ اسموک کے تدارک سے متعلق کیس کی سماعت۔ سلنٹن مارکیٹ میں صبح سویرے مردہ مرغی کے ٹرکس آتے ہیں۔ مردہ مرغی کا گوشت شوارمے میں استعمال ہوتا ہے۔ ریسٹورنٹ والے چیکنگ عملے کو اندر آنے نہیں دیتے۔ ایک ریسٹورنٹ والے نے دستاویزات بھی پھاڑ دی۔ ممبر کمیشن کا بیان۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارک دیے کہ اس طرح کا رویہ قابل برداشت نہیں۔ بدتمیزی کرنے والے شخص کو ڈھونڈ کر پیش کریں۔ 22 مارچ کو DG ماحولیات کو طلب کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی گڑی خدا بخش میں قبروں پر حاضری۔ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور دیگر کی قبروں پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ آصف علی زرداری نواز شاہ میں آبائی قبرستان بھی گئے، والد کی قبر پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ طبی میں فائرنگ سے CTD کے DSP خالد مری شہید، 2 افراد زخمی۔ حملہ آور نشتر روڈ سے گرفتار، تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ مقتول خالد مری سیاسی رہنما میر اصغر خان مری کے بڑے بھائی تھے۔ لاہور میں امیر بالاش ٹیپو کو قتل کرنے والے سرغنہ کی شناخت ہو گئی۔ ملزم بلاول قتل کے اگلے روز سیالکوٹ ایئرپورٹ سے دبئی فرار ہوا۔ بلاول نے شادی میں شرکت کے لیے کرائے پر گاڑی حاصل کی۔ پولیس نے گاڑی اور ڈرائیور نعمان کو حراست میں لے لیا۔
لاہور پولیس نے بلاول کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا. ملزم بلاول نامزد ملزم پی پی بٹ کے برادر نسبتی کا بیٹا ہے. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. آپ لوگ غزہ کے لیے نو کر رہے ہیں. غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور. کچھ اپوزیشن اراکین کے غلطی سے نو کے نعرے اسپیکر کی طرف سے درستگی کرانے پر دوبارہ گنتی کرائی گئی. نعرے لگانے والے اراکین نے بھی حق میں ووٹ دیا. قرارداد میں کہا گیا کہ حکومت سیز فائر کے لیے عالمی برادری پر زور دے. سنی اتحاد کونسل کے ملک عامر ڈوگر نے کہا غزہ میں فلسطینی مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. قومی اسمبلی میں شہید فلسطینیوں کے لیے دعا کی گئی. شادیہ مری کا کہنا ہے کہ غزہ کے حوالے سے قرارداد پر نو کے نعرے شرمناک ہے. اپوزیشن نے اپنی اصلیت بے نقاب کر دی. غزہ کے ایشو پر سنجیدہ ہونا چاہیے. غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر پھر اسرائیلی حملہ. 20 افراد شہید، 150 سے زائد زخمی ہو گئے. وزارت صحت نے حملے کو قتل عام قرار دے دیا. 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 31,490 ہو گئی. غزہ میں غذائی بحران شدت اختیار کر گیا. غذائی قلت کے نتیجے میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 27 ہو گئی. مظلوم فلسطینی بھوکے پیٹ روزہ رکھنے پر مجبور. حماس کے القسام بریگیڈ کا وسطی غزہ میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ. حماس کا کہنا ہے کہ گھر میں بارودی مواد نصب کرنے کے دوران اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا. 5 اسرائیلی ٹینکس پر بھی راکٹ فائر. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے 5 مہینے کے حملوں کے دوران غزہ میں 23 ملین ٹن ملبہ بکھرا ہوا ہے. نہ پھٹنے والے بارودی مواد سمیت دیگر ملبے کو اٹھانے کے لیے سالوں لگیں گے. روس کا یوکرینی شہر اوڈیسا پر میزائل حملہ. 14 افراد ہلاک، 46 زخمی. میزائل حملے سے گیس پائپ لائن تباہ، گھروں اور ریسکیو گاڑیوں کو آگ لگ گئی. زخمیوں میں 5 ریسکیو اہلکار بھی شامل ہیں. طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خبر. پاکستان میں 3 ملکی کرکٹ ٹورنامنٹ کو حتمی شکل دے دی گئی. ٹورنامنٹ میں پاکستان، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ کی ٹیم حصہ لیں گی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی دبئی میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈز کے سربراہان سے ملاقات. دونوں غیر ملکی ٹیمز جنوری میں پاکستان آئیں گی. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ٹرائی سیریز پاکستان میں کئی برس بعد ہوگی. پی ایس ایل حتمی مرحلے کی جانب گامزن. ایلیمنیٹر 1 میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے. اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹاس جیت کر بیٹنگ. میچ ہارنے والی ٹیم کا ایونٹ پہ سفر تمام ہو جائے گا. جیتنے والی ٹیم پشاور زلمی کا مقابلہ کرے گی. ملتان سلطانز کوالیفائر میں زلمی کو ہرا کر پی ایس ایل فائنل میں پہنچ چکی ہے. سلطانز نے 4تھی مرتبہ فائنل میں کوالیفائی کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے. اسٹار بیٹر بابر اعظم کا T20 کرکٹ میں اہم اعزاز. تیسری بار پی ایس ایل کے ایک ایڈیشن میں 500 رنز کا سنگ میل عبور کر لیا. رواں سال 1000 رنز کرنے والے پہلے بیٹر بھی بن گئے. 500 رنز کلب میں وہ محمد رضوان کے ہم پلہ ہو گئے. بابر اعظم اس سے قبل پی ایس ایل کے 6 اور 8ویں ایڈیشن میں 500 رنز بنا چکے ہیں. محمد رضوان نے لگاتار 3 ایڈیشنز میں 500 رنز کا ہنسا عبور کیا. اسٹار وکٹ کیپر بیٹر نے 6، 7ویں اور 8ویں ایڈیشن میں سنگ میل عبور کیا. فخر زمان کو ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ 588 رنز بنانے کا اعزاز حاصل ہے. آئی سی سی نے مینز T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے پلئنگ کنڈیشنز کی منظوری دے دی. لیگ مرحلے میں میچ مکمل ہونے کے لیے دوسری اننگز کے کم از کم 5 اوورز ہونا لازمی قرار. ناک آؤٹ مرحلے میں میچ نتیجہ خیز ہونے کے لیے کم سے کم 10 اوورز ہونا لازم. سیمی فائنل اور فائنل کے لیے ریزرو ڈے رکھا جائے گا. ون ڈے اور T20 میں اوورز کے درمیان اسٹاپ واچ کے استعمال کو لازمی قرار دیا گیا.
ICG کا کہنا ہے کہ وائٹ بال میں ایک اوور مکمل ہونے کے بعد 1 منٹ کے اندر اندر دوسرا اوور شروع ہونا لازم ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 بھارت اور سری لنکا میں ہوگا۔ Why did you join the Brotherhood? To hurt the people who hurt me. People are going to come after you. Much stage cleanup here, Volti. Well, now that is a very small drop. اور نیوکلیئر حملے کے بعد لاس اینجلس کے لوگوں نے زیر زمین بنکرز میں رہنا شروع کر دیا۔ ایکشن اور سائنس فکشن سیریز فال آؤٹ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ پہلی قسط 11 اپریل کو آن لائن پلیٹ فارم پر نشر کی جائے گی۔ ایکسکیوز می، میری عیدی۔ ایکسکیوز می، ابھی عید میں ٹائم ہے۔ ایکسکیوز می، ہمارے کچن میں آ چکی ہے۔ دے دیں، ڈالڈا بھی دے رہا ہے، ابھی سے 250 روپے تک کی عیدی۔